मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हौली मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 सफ़र मुज़फ़्फ़र है, 6 सितंबर है और मंगल का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो अरबईन के दिन करीब आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो फजीलत अरबईन है, जो अरबईन की मशी का सवाब है, अरबईन पे जो है वो सैयद शुहदा की ज़ियारत का सवाब है, अरबईन के आदाब क्या है, अरबईन क्यों शियों की क़ुव्वत और ताकत का इस्तिआरा हमेशा से समझा जाता रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हमारे पैनल में हमारे साथ 2 उलमाए कराम मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहिब नजफ़ अशरफ इराक से, हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना असलम रिजवी साहिब बुजुर्ग आलिम दीन हिंदुस्तान पुणे से। अपने दोनों मेहमान गिरामी की खिदमत में मौदबाना सलाम भी अर्ज करते हैं और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रोमान साहब लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, अभी हमारे साथ इंशाल्लाह दोबारा शामिल होंगे। जब तक हम गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम पूरी कोशिश की हमने नाज़रीन इस फॉर्मेट में को लेकर चले हैं कि अव्वल रोज से जो तारीखी हवाला जात हैं उनके हिसाब से हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते रहें, चाहे वो करबला के अंदर जो है वो सारे मामलात हों, शहादतें हों, उसके बाद वरूद कूफा हो, कूफे के अंदर खुतबात हों, किन मनातिक से ले जाया गया इस कारवान को, क्या क्या मामलात हुए, किस तरह से अजीम बेदारी की मौज ने करवट ली, किस तरह से बेदारी की लहरें उठना शुरू हो गई, जहां पर लोगों को बताया गया था कि किसी बागी ने खुरूज किया है। जब लोगों को पता चला कि किसी बागी ने खुरूज नहीं किया, बल्कि तुम रसूलुल्लाह के फर्जंद का सर काट के लेकर आए हो, तो वो जो हुकूमत थी वो लर्जा बंदाम होना शुरू हो गई। और इस तरह से हमने तमाम चीज़ों को पूरी कोशिश की कि तारीख के साथ रहते हुए आगे बढ़ें। और अब मुनासिबतें हैं, अरबईन की आमद है और मामलात जो हैं वो अरबईन की तरफ हैं। और हम आज भी जो हमने पॉइंट्स रखे हैं वो पूरे अरबईन के हवाले से गुफ्तगू होगी। क़िबला थोड़ी सी तबीदी गुफ्तगू के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत रिवायात की रोशनी में बयान फरमाइए। जी क़िबला, आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी बिस्मिल्लाह। मुझसे आपने पूछा ज़ियारत जी जी, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत, रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी, बयान फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आपका सवाल यह है कि ज़ियारत इमाम हुसैन के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और इस सिलसिले में जो रवायात हैं, जो अहादीस हैं, उसे इंशाअल्लाह आज हम बयान करेंगे और इस पर एक सरसरी निगाह डालेंगे, निगाह गायत से इंशाअल्लाह। ज़ियारत का लफ्ज़ जब हमारी निगाहों के सामने आता है तो दो मफ़हूम फौरन सामने आता है। एक लफ्ज़ ज़ियारत जिसका ताल्लुक़ सलाम से है, यानी जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, तो ये आप गोया ज़ियारत पढ़ रहे हैं। तो एक है ज़ियारत कौली और दूसरा है ज़ियारत अमली। ज़ियारत कौली ये है कि आप दूर से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद करें और कहें कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। और एक ज़ियारत वो है जो हम खुद करबला जाते हैं और वहां जाकर गोया कब्र इमाम हुसैन के सामने खड़े होकर खुद ज़ियारत पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये ज़ियारत अमली है। बहुत ही ज़्यादा उलमा के दरमियान, मुसलमान उलमा के दरमियान इस सिलसिले में इख्तलाफ पाया जाता है। एक गिरोह ये कहता है कि ज़ियारत कौली और ज़ियारत अमली दोनों सही नहीं है। उनकी दलील ये है,
جو لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ کہنا کسی قبر کے سامنے، یہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو جسے آپ سلام کر رہے ہیں وہ زندہ نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ میں اپنا ذاتی تجربہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں خود مدینے گیا، مدینہ منورہ حاضر ہوا، تو میں نے خود سنا اپنے کانوں سے کہ پیغمبر کی قبر کے پاس کچھ لوگ جو متوا ٹائپ کے ہیں وہ کھڑے ہوئے، ان کی زبان پہ ایک ہی فقرہ یہ رہتا تھا کہ وہی کہتے تھے کہ لماذا تسلم علیہ، کیوں تم نبی کو سلام کرتے ہو، ہوا ماتا، وہ مر چکا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مر جائے اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے وہ نتیجہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ زیارت امام حسین کی نہیں کرنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، وہ لوگ اس سے نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ زیارت جو ہے امام حسین کی معاذ اللہ صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے میں چاہتا یہ ہوں کہ اس طرح کے لوگ مسلسل قرآن کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ گفتگو کی جائے، تو میں چند آیتیں قرآن کریم کے اس سلسلے میں پڑھنا چاہتا بسم ہوں اللہ، سبحان اللہ، تاکہ بسم اللہ۔ ہمارے یہ جو ناظرین ہیں وہ یہ سمجھ سکیں کہ سلام کرنا آیا قرآن کے اعتبار سے کہاں تک درست ہے۔ تو میرے ناظرین، اہل بیت ٹی وی کے تمام محترم و مکرم ناظرین، آپ میری آج کی اس گفتگو کو جو نہایت ہی اہم ہے اسے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کو سلام نہ کیا جائے، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی وآلہ اللہ وسلم علیہ کو وآلہ وسلم۔ سلام اس لیے نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ ہوا ماتا و فنا و اصبح ترابا۔ معاذ اللہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، میری مجبوری ہے کہ حقائق میں آپ تک پہنچاؤں عزیزوں، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مر گئے ہیں، یہ فنا ہو گئے ہیں، لہذا انہیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں مٹی کو بھی سلام کیا جاتا ہے، کہیں مردوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ مرنے والوں کو سلام نہیں کیا جاتا، تو آئیے میں قرآن سے آیت پیش کرتا ہوں کہ قرآن کریم مختلف جگہوں پر انبیاء علیہ السلام کو قرآن کے ذریعے سے سلام کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، ہمارا سلام سبحان ہو اللہ، نوح کے اوپر۔ تو اب ہمارا سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نوح زندہ ہیں یا مر چکے ہیں؟ واہ، اگر زندہ ہیں تو اگر حضرت نوح زندہ ہیں تو جو نوح کے سردار ہیں، جو سید ہیں، وہ بھی تو زندہ ہوں گے۔ اور جب نوح کو سلام کیا جا سکتا ہے تو جو سید الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، انہیں سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دو چار آیتیں اور سن لیجئے تاکہ ہماری گفتگو جو بسم ہے اللہ، ایک منزل تک پہنچ سکے۔ ارشاد ہوتا ہے سبحان اللہ۔ سلام علی ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے واہ، سلام قرآن کا علی صحیح۔ ابراہیم، ابراہیم پہ سلام ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون پہ سلام ہو۔ سلام علی الیاسین، آل یاسین پر سلام ہو۔ اور ایک جگہ قرآن نے کہا کہ کہاں تک ہم نبیوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے، ایک ایک کو کہاں تک سلام کریں گے؟ تو اللہ نے ایک آیت کے ذریعے سے 1,00,000 1,24,000 انبیاء کو ایک ساتھ۔ تمام نبیوں کو کس طریقے سے جو ہے سبحان اللہ، سلام کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह जो है पहले अपनी अजमत को बयान कर रहा है, सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, और उसके बाद कहता है वस्सलामुन अलल मुरसलीन, और तमाम मुरसलीन पर सलाम हो, तमाम नबियों पर सलाम हो। आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जो है वो जारी व सारी है, और थोड़ी सी लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से जो है वो ज़रा डिस्टर्बेंस हो रही है। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में जो हमारे शुरका है आज की गुफ्तगू के, वो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह, और जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम की फजीलत के ऊपर और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अरबईन की आमद आमद है, और पूरी दुनिया से कारवान जो है वो हरकत करने वाले हैं, बल्कि कर रहे हैं, और करबला की जानिब पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि कोविड और कोविड के बाद जो है वो सिचुएशन अक्सर जो है वो मुख्तलिफ है, और इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद जिसको कि अभी जो है वो अनाउंस होगा, क्योंकि हमेशा वहाँ पर ऐसे ही होता है कि जो है वो रश बढ़ता चला जाता है और उसकी तादाद करोड़ों में पहुंच जाती है। क़िबला हमारे साथ हैं, गुफ्तगू को कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था अली अली मुंशी साहब के अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सलाम करके ये बताया कि नबी जिंदा हुआ करता है। जब अंबिया जिंदा हैं, जो शहीद नहीं हुए हैं, तो वो हुसैन जिसने जाम शहादत नोश फरमाया है, उनके लिए तो खुद परवरदिगार अलग से ये ऐलान कर रहा है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। तो आप ये सोचिए कि जब आम मासूम उसे परवरदिगार सलाम कर सकता है, जो सैयदुश शुहदा हो, जो तमाम शहीदों का सरदार हो, उसे सलाम नहीं किया जा सकता। आयतुल्लाह क़राती जो मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे लिए वो आइडियल भी हैं, मैं उनकी तकरीर को बहुत ज़्यादा लोगों के दरमियान पेश करता हूँ। उन्होंने ज़ियारत वारसा के एक दर्स में बड़ी प्यारी बात कही थी, और उन्होंने कहा ये था कि ज़ियारत आशूरा के बारे में उन्होंने ये कहा था कि उसकी एक खासियत ये है कि ज़ियारत आशूरा सलाम से शुरू होती है और सलाम पर ख़त्म हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए कितनी प्यारी बात है। शायद मेरी बात आप तक पहुंची नहीं है, तो मुझे कहना पड़ेगा, वाज़ेह करना पड़ेगा कि आप जब ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं तो पहला लफ्ज़ जो है, पहला वर्ड जो है वो सलाम है। आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और जो आखिरी लफ्ज़ है वो भी जो है सलाम ही है। जब आप सजदे में जाते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअतल हुसैन यौमल वुरूद वसब्बित ली क़दम सिद्क़िन इंदका मअल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अल्लज़ीना बज़लू मुहजहुम दूनल हुसैन अलैहिस्सलाम। तो आपने देखा कि ज़ियारत आशूरा का आगाज़ जो है सलाम से हो रहा है, और इंतहा जो है वो सलाम पर है। और आग़ा क़राती कहते हैं, और ये इस बात की अलामत है कि हम हुसैन को सलाम करके ये बताते हैं कि हुसैन जिंदा है। आग़ा क़राती कहते हैं कि जब हुसैन जिंदा है तो जो हुसैन के नाना है वो भी जिंदा है, वो कैसे मुर्दा हो सकते हैं? ये जो ज़ियारत इमाम हुसैन है, इसके फ़ज़ाइल इंशाअल्लाह आप सवाल करेंगे। मैं चाहता ये हूँ कि मौलाना रुमान साहब से भी इस्तिफ़ादा किया जाए। जी, रिवायत आपकी क़िबला का ज़रा सवाल नेट का कुछ जी नेट की प्रॉब्लम हो गई। आपके साथ हम अभी कंटिन्यू करते हैं, आपके साथ ही गुफ्तगू को जारी रखते हैं जब तक हमारे साथ रुमान रिज़वी साहब नजीब अशरफ से शामिल नहीं हो जाते। तो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फजीलत दर रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम या दर निगाह मासूमीन अलैहिस्सलाम।
जैसे भी आप इसको बयान फरमाएं। जी हाँ, सवाल माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, और ये ज़रूरी है कि हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, तो हमको इस सिलसिले में गौर व फ़िक्र करना होगा कि ये ज़ियारत जो है इमाम हुसैन की, जो ये जो ज़ियारत है, इसका सवाब क्या है? तो आइए मैं आपकी खिदमत में कुछ हदीसें पेश करूँगा, और बिस्मिल्लाह। सबसे बड़ी हदीस ये है कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन अपने असहाब के दरमियान, अपने चाहने वालों के दरमियान ज़ियारत के फ़ज़ाइल बयान किए, और वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, इस तरीके से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत के फ़ज़ाइल बयान किए कि लोगों को ये गुमान होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाजिब है। कहने का मकसद ये है कि एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट अर्ज़ कर दूँ, शायद मैं बाद में मुझे याद ना रहे, कि ये गुमान न होने पाए किसी को, ये ख़याल न होने पाए कि जो चीज़ मुस्तहब होती है, उसकी अहमियत कम होती है, या उसका सही, यानी जो चीज़ मुस्तहब होती है उसकी अहमियत को कम ना समझा जाए। और रिवायत मासूमीन अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह, जो आज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की वजह से थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हमारे साथ हो रही है, और इस वक़्त हमारे साथ जैसे ही हमारे शुरका शामिल हो जाते हैं, तो इंशाअल्लाह जो है वो अरबईन की अज़ीम फ़ज़ीलत के ऊपर बात होगी। एक ऐसे इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे कि अरबईन जो है वो एक शियों की कुदरत और ताकत का इस्तिआरा क्यों समझा जाता है। करोड़ों लोग अरबईन की वॉक में शिरकत करते हैं, और आप जानते हैं कि इराक के अंदर करबल अल मुक़द्दसा की तरफ जो स्लोगन दिया जाता है, अल बहर इलल बहर, यानी हरम से हरम तक। और पूरी बसरे से जो लोग आते हैं वो कई-कई 100 किलोमीटर का सफ़र करके, यानी नजफ़ और करबला का जो डिस्टेंस है वो इतना नहीं है जितना कि बसरे से बसरा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर है इराक का कुवैत के साथ, और वहाँ से लोग चल दिए हैं हफ्तों पहले, वो वहाँ से चल रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें क्यों कर मुमकिन होती हैं, अगर हम इसकी तरफ गौर करें तो इसके अंदर हमें एक ही जज्बा और एक ही फ़िक्र गालिब नज़र आएगी, और वो है इश्क़ हुसैनी। इमाम हुसैन सलाम से अज़ीम इश्क़ जो कि हमारी रूहों के अंदर, हमारे मैं कहूँ कि एक डीएनए कोड के अंदर जो है वो इमाम हुसैन सलाम का इश्क़ भरा हुआ है। उस वक़्त हमारे शुरका माशाअल्लाह दोनों मौजूद हैं। क़िबला असलम साहब आपके साथ बात हो रही थी, फ़ज़ीलत ज़ियारत इमाम हुसैन सलाम की फ़ज़ीलत दर रिवायत मासूमीन। अपनी बात मुकम्मल कीजिए तो फिर मैं रोमान साहब की तरफ बढ़ूँगा। बिस्मिल्लाह क़िबला। या ये शायद कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि अ, एक दिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाहने वालों के दरमियान, अपने शियों के दरमियान इस तरीके से इमाम हुसैन की ज़ियारत के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए कि लोगों को ये गुमान होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ज़ियारत जो है वाजिब है। कहने का मकसद ये है, जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये, कि कोई ये ना समझे कि जो चीज़ वाजिब नहीं है, मुस्तहब है, उसकी अहमियत कम है या उसका सवाब कम है। ये याद रहे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुस्तहब हैं, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो उसका सवाब जो है वाजिब से ज़्यादा है। नमाज़े यौमिया, जो नमाज़ वाजिब है, जब उसके साथ जो नमाज़ नाफ़िला पढ़ी जाती है, उसके सवाब को आप देखेंगे तो उसका सवाब ज़्यादा है। इसी तरीके से हज और ज़ियारत इमाम हुसैन में जब आप मुक़ायसा करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ज़ियारत इमाम हुसैन का सवाब हज के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में कुछ बातें मैं अर्ज़ करूँगा। मौलाना बिल्कुल सही, रुम्मान साहब भी बिल्कुल आ सही। गए हैं, हम चाहते हैं उनसे भी इस्तिफ़ादा किया जाए। इस्तिफ़ादा करते हैं। मौलाना रोमान साहब आपकी तरफ तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। खुदावंद करीम ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किन तोहफ़ों से नवाज़ता है? बहुत अहम बात है, क्योंकि इस वक़्त लोग पैदल तो चल ही रहे हैं, पूरी दुनिया से कारवान
اس وقت حرکت کر رہے ہیں، اور ایک بڑی خبر کہ شلمچہ بارڈر سے جو ہے وہ بڑے بڑے انسانی سمندر البحر النہر جس سے تشبیہ دی گئی، وہ جا کے امام حسین السلام کی زری کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، جس کو میں انسانی سیلاب، انسانی سمندر سے اگر تشبیہ دوں تو غلط نہ ہوگا۔ لاکھوں کی تعداد میں زائرین جو ہے وہ پیادہ اور مختلف سواریوں پر ایران سے داخل ہو رہے ہیں، اس میں پاکستانی زائرین کی بہت بڑی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور عراق سے اور مختلف ہوائی راستوں سے کاروان چل دی ہیں۔ قبلہ کیا تحفے دیتا ہے پروردگار امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں بزرگان کے خدمت میں آدمی عقیدت کرتے ہیں، اور بھائی خوشی ہو رہی کہ رئیس علماء بورڈ ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید محمد حسن رضوی صاحب ہیں، کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کر رہے تھے۔ خداوند کریم سلامتی کے ساتھ پورے عمر عطا فرمائے۔ آغا بھائی، آپ کی خدمت میں تمام اراکین اور دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شہادت امام حسین علیہ السلام افسانہ اہل حرم کے غربت کے حوالے سے تعبیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کا سوال: اللہ تبارک و تعالی امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو کن تحفوں سے نوازتا ہے؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مشترکہ روایتوں کے پیش نظر کتاب کامل زیارت کی چند روایتیں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اپنے شعر کے ساتھ، کہ پھر فرشتوں کے پر پہ نکلا ہوں، کربلا کے سفر پہ نکلا ہوں۔ امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ خداوند کریم ہمارے جد امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو بہت سے تحفوں سے نوازے گا، بہت سی فضیلتیں عطا کرے گا۔ ان میں چند ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کا ظاہر ہو جاتا ہے تو گویا اس نے عرش پر خداوند کریم کی زیارت کی۔ امام معصوم مزید بیان کرتے ہیں کہ جو شخص خوف کے عالم میں، وحشت کے عالم میں، اور ایسے دور میں کہ جس وقت خطرات ہوں، اس وقت اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر پہ نکلتا ہے تو خداوند کریم قیامت کے دن کے جس وقت خوف و ہراس کا عالم ہوگا، اس شخص کو، اس ظاہر حسین کو امان میں رکھے گا، اور فرشتے اس کے قریب آ کر کہیں گے کہ اے ظاہر حسین، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ آج تجھے خداوند کریم ہر خوف سے نجات عطا کرے گا۔ امام معصوم مزید بیان کرتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، خداوند کریم اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اس کی موت میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص زیارت امام حسین کے سفر پہ اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس شخص کی تشییع جنازہ میں فرشتے شریک ہوتے ہیں، اس شخص کے قبر میں خود امام معصوم تشریف لاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود اپنے زائرین کی زیارت کو آتے ہیں، اپنے زائرین کی دلوں کو تقویت بخشنے کے لیے، انہیں سکون عطا کرنے کے لیے، اور ہر مشکل سے نجات دینے کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ آج پوری دنیا سے، جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کے بعد عرض کیا، کہ ایک موجے مارتا ہوا ایک ایسا دریا ہے کہ جو اس وقت کربلا کی طرف رفع دماء ہے۔ پوری دنیا سے گوش و کنار سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے عاشقان امام حسین سفر عشق پہ نکل چکے ہیں، اور یہ دنیا ایسی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا خود امام حسین علیہ السلام نے قائم کی ہے، اور آج پوری دنیا سے لوگ لبیک یا حسین کی صدا بلند کر کے خداوند کریم سے ان تحفوں کو حاصل کرنے جا رہے ہیں کہ جن کا خدا نے خود وعدہ کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے جد حسین کا ظاہر بن جاتا ہے، جو شخص میرے جد حسین کی زیارت پہ آتا ہے، قبر امام حسین علیہ السلام پہ نماز پڑھتا ہے، امام حسین کے جوار میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، گویا اس نے خود امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ جو شخص امام حسین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو جس وقت سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور تا قیامت فرشتوں کی 70,000 جماعتیں، 70,000 فرشتوں کی ایک جماعت امام حسین کی قبر کی زیارت کو یہ جماعت آتی ہے، امام حسین کے قبر کا طواف، اور خود وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں فرشتے، اور فرشتوں کی 1 رکعت نماز انسانوں کی 1000 رکعت نماز سے زیادہ افضل اور زیادہ بڑھ کر ہے۔
خود امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کہ یہ فرشتے اپنی نماز کو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو تحفتاً پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ نماز امام حسین کے زائر کے نام اعمال میں تلی۔ تو بہت سی ایسی فضیلتیں ہیں، عظمتیں ہیں کہ جو اللہ امام حسین کے زائر کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور زائرین امام حسین السلام، فضیلت زیارت امام حسین السلام، زائرین کو جو تحفے پروردگار کی جانب سے ملتے ہیں وہ کیا ہیں، تمام چیزوں کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے۔ قبلہ محمد اسلم رضوی صاحب، آپ کے پاس آؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیسہ لینا، قرض لینا، ان چیزوں سے بلکہ اس سے چھٹکارے کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ہم مفاتیح جنہ دیکھیں، مختلف کتب دیکھیں، تو اس میں قرض سے نجات حاصل کرنے کی دعا ملتی ہے، قرض لینے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں ایک ایسی روایت بھی ملتی ہے جہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور سید الشہداء کی زیارت پہ جانا ہے تو قرض لے لو، اس کو ادا غیب سے کیا جائے گا۔ یہ کیا ماجرا ہے قبلہ؟ دیکھیے، آپ کے اس سوال میں جواب بھی آپ نے دے دیا کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ قرض لے کر زیارت امام حسین کے لیے جائیے، اور اللہ اپنے اس خزانے سے، جس کا خزانہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا استعمال سے، اللہ اس خزانے سے آپ کا یہ پیسہ خدا ادا کرے گا۔ دیکھیے، اللہ کے وعدے میں اور بندے کے وعدے میں ایک فرق ہے، میں چاہتا ہوں اسے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ بندہ دو طرح سے کا ہوتا ہے، ایک وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک سوچتا یہ ہے کہ وعدہ ہم پورا نہیں کریں گے۔ تو جو وعدہ پورا نہیں کرنا چاہتا اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ انسان جو ایک وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور وہ انتھک کوشش بھی کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے اور کبھی اپنی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن پروردگار کا ارادہ ایسا ارادہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ وہ اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکے گا۔ ہمیں ارادوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ پروردگار اپنے ارادے کو جو ہے ایک لفظ کن کے ذریعے سے پورا کر دیا کرتا ہے۔ یقین جانیے، میرا جو ذاتی نظریہ ہے، ہمارے چھوٹے بھائی مولانا رحمان صاحب موجود ہیں اور جناب سید علی موسوی صاحب میرے سامنے ہیں، اور تمام ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ان زائرین کو جو امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں، وہ خود ذمہ داری لیے ہوئے ہے کہ اگر انہوں نے قرض لیا ہے، ادھار لیا ہے، اور ادھار لے کر قرض لے کر کربلا گئے ہیں، یقین جانے یہ عقیدہ بھی ہے، عقیدت بھی ہے، نظریہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ ہے کہ جیسے پروردگار کن کے ذریعے سے بہت سی اشیاء کو عالم وجود میں لاتا ہے، اسی طریقے سے کن کے ذریعے سے ایسے زائرین کا جو قرض ہے پروردگار خود ادا کرے گا۔ انہو لا یخلف المیعاد، پروردگار وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، لہذا پروردگار نے جب وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو یقین جانیے وہ ضرور پورا کرے گا۔ اور میری گزارش آپ کے ناظرین سے یہی ہے کہ اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جاؤں قرض لے کر کیا ہمارا پیسہ جو ہے واپس ملے گا، تو انشاءاللہ آپ کے اس محترم چینل کے ذریعے سے میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں، دعوت فکر و عمل دینا چاہتا ہوں، صرف دعوت فکر نہیں بلکہ دعوت فکر و عمل دینا چاہتا ہوں کہ 40 کے بعد کسی موقع پر بھی وہ آزما کر دیکھیں اور خلوص دل کے ساتھ امام حمام کی بارگاہ میں حاضری دیں، سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری دیں اور قرض لے کر جائیں۔
इंशाअल्लाह परवरदिगार ان کے قرض کو خود ادا کرے گا اور خود وہ اس کا مشاہدہ کریں گے، تجربہ کریں گے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا۔ اس میں تھوڑا سا اگر آپ 1 منٹ اور دیں، حج کے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ شرعی مسئلہ ہے، حج کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کہیں پر ایسا آیا ہو، کسی کتاب میں یہ حدیث آئی ہو یا کوئی روایت یا کوئی عالم دین کا قول آیا ہو کہ آپ قرض لے کر حج کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ قرض لے کر حج کریں گے اور وہ حج ہو جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ثواب بھی اتنا ہی ملے گا، کوئی کمی نہیں ہے، حج مکمل ہوگا۔ لیکن بعد میں جب آپ مستطیع ہو جائیں گے، اللہ آپ کو پیسہ دے گا، تو ایک بار آپ کو حالت استطاعت میں حج کرنا ہوگا۔ یعنی مستطیع حج کے وجوب کی شرط کیا ہے واجب ہونے کی؟ کہ آپ مستطیع ہوں، استطاعت رکھتے ہوں، اور استطاعت سے پہلے اگر آپ نے حج کر لیا تو حج کا مکمل ثواب ملے گا، لیکن بعد میں جب آپ پیسے والے ہو گئے تو آپ کو حج کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، شرعی مسئلہ تھا، اس کو بھی کوشش کی کہ یہاں پر بیان ہو جائے۔ قبلہ روان رضوی صاحب، تحفوں کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ زائرین امام حسین علیہ السلام کو پروردگار کن کن تحفوں سے نوازتا ہے۔ بہت ہی متعدد روایات جو ہے وہ ہمارے مشرب پہ موجود ہیں، اور جو ہے اس کو محدثین نے، مورخین نے قلم بند کیا ہے۔ چند ایک آپ نے اس میں سے بیان فرمائیں۔ اربعین کی زیارت کے ذریعے ہم خود کو کس طرح سے امام زمانہ علیہ السلام، جو کہ منجی بشریت ہیں، ڈیوائن اتھارٹی ہیں، جس وقت دنیا ظلم سے اٹ جائے گی، اندھیرا بڑھتا چلا جائے گا اور ڈارک ہو جائے گا، اس وقت پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے اس اندھیرے کو برطرف فرمائے گا اور اس ظلم سے نجات دے گا پوری انسانیت کو، اور ہر طرف امن اور جو ہے وہ امن کا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے گا۔ تو ہم ایک اتنے بڑے ایک آگے ایک عظیم ہمارے سامنے ایک مہم ہے، اس کے لیے ہم خود کو کس طرح سے تیار کریں۔ اربعین ہمارے سامنے ہے، جس میں ایثار، ہمدردی، رحم دلی، محبت، ان تمام چیزوں پہ جا بجا مشاہدے کی جاتے ہیں، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپتی تو ہے نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے تمام چیزیں آیا ہیں۔ ہم کس طرح سے تیار کریں، ہمارے وہ فارمیٹ کیا ہونا چاہیے؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بہت سے فوائد ہیں، ان میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ اس زیارت کے ذریعے، اربعین کے اس عظیم الشان سفر کے ذریعے، ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے امام کی معرفت کے لیے اس سفر کو بہترین سفر قرار دے سکتے ہیں۔ جس طرح ہم پیدل سفر کر کے نجف سے کربلا، جو بر صغیر ہندوستان پاکستان اردو اسپیکنگ جو لوگ نجف آتے ہیں اور یہاں سے زیارت کر کے زیارت کا سفر شروع کر کے کربلا جاتے ہیں، تو ان کی زبان پہ لبیک یا حسین کی صدا ہوتی ہے، تسبیح پروردگار کی صدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ، مختلف اذکار اپنی زبان پہ وہ جاری کرتے ہیں۔ وہی ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اربعین کے سفر میں لبیک یا حسین، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر ربی و اتوب الیہ کے بہترین اذکار کے ساتھ ہم لبیک یا مہدی کی صدا کو بلند کریں، لبیک یا امام زمانہ علیہ السلام کی آواز کو بلند کریں، اللہم عجل ولیک الفرج کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور اپنے ہر قدم کو اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں ادا کریں۔ یقین مانیں جب اپنے اس سفر میں ہم سفر امام زمانہ علیہ السلام کو بنا لیں گے تو کیا کہنے، اس سفر عشق کی بلندی میں اور بلندی خداوند کریم عطا کر دے گا۔ جب ہم اس سفر کے لیے نکلیں تو اپنے وقت کے امام کو اپنے پیش نظر، اپنے اذہان میں، اپنے افکار میں، اپنے خیالات میں، اپنے تصورات میں لائیں کہ اس وقت جو اربعین امام حسین علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کی ادا کے اصل وارث ہے، وہ ہمارے وقت کے امام ہے۔ لہٰذا ہم امام حسین کے چہلم کا پرسہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کون امام زمانہ؟ وہ امام زمانہ کے جو منجی بشریت ہے، وہ امام زمانہ کے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا انتقام لینے والے ہیں۔ دعائے ندبہ میں ہم اور آپ یہی تو آواز دیتے ہیں،
یہی صدا بلند کرتے ہیں، نت طالب و بے دم المقتول بے کربلا، اے وہ ذات کہ جو کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے والی ذات ہے، وہ ذات کہاں ہے؟ تو اس سفر زیارت امام حسین میں ہم آئینہ امام کہیں، اپنے وقت کے امام کو ڈھونڈیں، یقین مانیں جب تزکیہ نفس کے ساتھ، جب امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے ساتھ اس سفر کا ہم آغاز کریں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت سے بھی مشرف ہو سکتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو، اپنے قلوب کو، اپنی فکر کو، اپنی طبیعت کو ہم اتنا پاک و پاکیزہ بنا لیں جس پاکیزگی کے سفر پہ ہم سواری پہ سوار ہو کے اپنے وقت امام کے میدان میں پہنچ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس سفر کے ذریعے ہم اپنے وقت امام کے ظہور کے لیے آمادہ خود کو کریں، اور اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں بس ایک مختصر اور مؤدبانہ گزارش ہے، وہ یہ کہ اگر ہم وقت کے امام کی مدد کر سکتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرنا چاہتے ہیں، تو ظہور امام کے بعد ہم نصرت نہیں کریں، بلکہ اصل وقت ہے غیبت امام زمانہ میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ دنیا بھر سے ملینر زائرین آتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین آتے ہیں۔ جب یہ کروڑوں کی تعداد میں عزاداران امام حسین عاشقان امام زمانہ بن کر لبیک یا امام، لبیک یا امام کی صدا بلند کریں گے تو یقیناً ہماری آواز ہمارے وقت کے امام تک پہنچے گی، اور امام زمانہ علیہ السلام ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، اور جس کو امام کی دعا مل جائے پھر اسے دنیا کی کوئی مصیبت میں نہیں ڈالتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے جو ہے وہ آمادہ کریں، اسے ہم آہنگ کریں۔ اس میں قبلہ ایک روایات ہم دیکھتے ہیں ظہور کے اندر جو ہمیں ملتی ہے کہ مولا کے لشکر میں کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ساتھ اپنے طعام وغیرہ کی فکر کرے اور کھانے کو ساتھ لے کر چلے۔ میں اس پہ سوچتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی یہ کیوں ایسی، یہ ایک الگ ہٹ کے ایک روایت ہے، مگر جب اربعین کے مسیرے میں شامل ہوئے اور دیکھا تو وہ جھلک نظر آئی، باقاعدہ وہ جھلک نظر آئی۔ دیکھنے والی نگاہیں انشاءاللہ ہونی چاہیے، اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ سب کی نگاہوں کو پروردگار بصیرت دے، اور ان کے صدقے میں ہماری نگاہ کو اور بصیرت دے۔ کہ اس میں نے ایک چیز دیکھی قبلہ کہ کسی کو طعام کی فکر نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور بلکہ ایک عراق کے اندر ایک رسم ہے جن کی اسی وقت شادی ہوئی بھی ہوتی ہے محرم سے قبل، تو اپنے فرنیچر کو استعمال نہیں کرتے، سب سے پہلے زائرین کے لیے باہر رکھ دیتے ہیں اپنے تمام چیزوں کو، تاکہ زائرین اس کو استعمال کریں، پھر اس کو گھر لے کر جائیں تاکہ خدا اس میں برکت کو ڈالے۔ تو ایک اس میں مجھے ایک ظہور کا وہ پر نظر آتا ہے، اور وہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اس کے اندر ان تمام چیزوں کو لے کر چلنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ لشکر بابرکت جہاں سے گزرے گا، کیونکہ اس کے اوپر دلوں کو موم کیا گیا ہے، تو دروازے کھول دی جائیں گے اور ہر چیز جو ہے وہ لوگوں کے لیے آمادہ رہے گی۔ بہت ہی خوبصورت سفر ہے۔ پروردگار جو ابھی تک نہیں جا سکے ہیں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی سے بھی کہیں گے کہ دعا فرمائیں کہ ہر شخص جس کے دل میں ذرا سا بھی عشق حسین ابن علی ہے وہ جا کر اربعین کے مسیرے کو جوائن کریں انشاءاللہ۔ قبلہ آپ کی طرف پڑھوں گا، اور آپ نے اس کے اوپر بات کی کہ اگر پیسہ نہ بھی ہو تو قرض لے، پروردگار اپنے خزانوں سے اس کو ادا کرے گا، کیونکہ اس کے خزانے میں کبھی کمی آنے والی تو ہے نہیں۔ زیارت اربعین کے حوالے سے زائرین کے لیے کیا پیغام دیں گے قبلہ، کیونکہ اس وقت زائرین آمادہ ہے بالکل اربعین پہ جانے کے؟ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی کتنا وقت ہم دونوں کو ملا کر آپ دے رہے ہیں، تاکہ اسی اعتبار سے تقریباً ہمارے پاس آگے بڑھایا جائے۔ 10 منٹ ہے، ہمارے پاس 10 منٹ ہے، 5 منٹ آپ سے بات ہو جائے گی، 5 منٹ رومان سے بات۔ دیکھیے، میں پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں خود پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے کہ امام حسین کے بعد جو معصومین تشریف لائے ہیں وہ تو انہوں نے تو بیان کیا ہی، لیکن ابھی امام حسین کی شہادت واقع نہیں ہوئی ہے، پھر بھی زیارت کے فضائل وہ بھی سید الانبیاء کی زبان سے بیان ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو آئیے تبرکن و تیمنن میں ایک حدیث پیغمبر اسلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ من زارہ عارفا بحقہ، حسین کی زیارت کرے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ امام حسین کی معرفت کے ساتھ اور ان کے حق کو ادا کر کے، تو کتب لہو
ثواب الف حجتن و الف عمرہ، اسے جو ہے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الا ومن زارہ فکأنما زارنی، اور جس نے حسین ابن علی کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے ورنہ میں یہاں پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ومن زارنی فکأنما زار اللہ، اور جس نے میری زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی۔ بڑی عجیب بات ہے نا کہ وہ خدا کہ جو قابل رؤیت نہیں ہے، جو دیکھا نہیں جا سکتا آنکھوں سے، لیکن جب آپ حسین کی بارگاہ میں آئیں گے تو حسین آپ کے دل کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ اللہ کی زیارت کریں گے۔ وہی جملہ جو مولا کائنات نے فرمایا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو مولا نے فرمایا اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، البتہ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں نے اللہ کو چہرے کی زبان سے نہیں دیکھا ہے بلکہ دل کی زبان سے دیکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زیارت امام حسین کا ثواب، اور آپ نے جیسا کہ زیارت اربعین میں جو حضرات گئے ہیں، اربعین کی مناسبت سے کربلا گئے ہیں، ان کے لیے میں کیا بیان کروں؟ میری حیثیت کیا ہے کہ میں ان زائرین کے لیے کچھ بیان کر سکوں؟ بس یہی کہہ سکتا ہوں عربی زبان میں کہ ہنیئن لکم، کہ آج آپ جو ہے امام حسین کے شہر کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، آپ کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں۔ اور میں تو آپ کو بتاؤں کہ آپ نے ایک اشارہ بھی کیا، میں جب کربلا گیا تھا تو وہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں ان کے گھر بھی گیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میرا گھر، بتایا کیا، میں خود دیکھ رہا تھا کہ ان کا گھر جو ہے ہندیا کے پاس بالکل اس راستے پر تھا کہ جہاں سے زوار کا گزر ہوتا ہے، زائرین امام حسین کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے نقل کیا کہ یہ ایام جو مشی کے ہوتے ہیں، جب نجف سے کربلا زائروں کا ایک اشتحام ہوتا ہے، ایک سمندر ہے، ایک اقیانوس ہے کہ جو موجیں مارتا ہوا ادھر سے گزرتا ہے، تو ہم لوگ سرے راہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیے میرا گھر حاضر ہے۔ میں ان فیملی کو لے کر آتا ہوں اپنے گھر، ہماری عورتیں ان عورتوں کی خدمت کرتی ہیں، ان کے پیر دباتی ہیں، ہم لوگ آنگن میں سوتے ہیں لیکن انہیں اپنا بیڈ روم دے دیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بڑی عجیب بات کہی، وہ کہنے ہیں کہ ہم لوگ 1 سال انتظار کرتے ہیں کہ اربعین کا موقع آئے تاکہ ہم امام حسین کے زائروں کی خدمت کر سکیں۔ اور انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی جو شاید ہی آپ کو بھی مصری صاحب اور رمان صاحب آپ کو اس کی خبر ہو، مجھے انہوں نے بتایا ورنہ میں بھی اس سے جو ہے نابلد رہتا۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ کربلا میں اکثریت، انہوں نے احتیاط کے ساتھ کہا کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے پاس ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں وہ پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ ان پیسوں سے جو ہے زائرین امام حسین کی خدمت کر سکیں۔ انتظار کرتے ہیں کہ ایک سال انتظار کرتے ہیں کہ زائرین آئیں تو ہم لٹائیں۔ مجھے ایک اور ملک جو ہے یاد آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگ رہتے ہیں جو 1 سال انتظار کرتے ہیں کہ وہاں پر حاجی آئیں تو ہم ان کو لوٹیں۔ کتنا فرق ہے، کتنا یہ اتنا ہی فرق ہے جتنا ثقیفہ اور غدیر میں فرق ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کتنا عظیم فرق ہے کہ یہ 1 سال انتظار کرتے ہیں کہ حاجی آئیں تو ہم لوٹیں، اور جو ہے
کہ مومنین جو کربلا میں اور نجف میں ہیں یہ 1 سال انتظار کرتے ہیں کہ ہم لٹائیں. جن کے سبحان اللہ، بزرگوں نے بہت خوبصورت لوٹا بات. ہے وہ لوٹتے ہیں، اور جن کے پیشواؤں نے لٹایا ہے وہ آج بھی لٹا رہے وہ ہیں. لوٹاتے ہیں. سبحان اللہ. قبلہ بہت ہی خوبصورت گفتگو. بالکل آپ نے آخری مراحل میں داخل ہو گئی. ہمارے پاس 3-4 منٹ بس موجود ہیں. قبلہ مشی کے فضائل، اس کا ثواب اگر مختصراً بیان کر دیں، کیونکہ ابھی تو اس پر مزید اور پروگرامز ہوں گے انشاءاللہ، تفصیل سے اس پر بات ہوگی. تبرکاً اگر کچھ منابع آپ کے نگاہ میں ہیں تو وہ بیان فرمائیں. جی، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ. جو شخص بھی پیدل سفر کر کے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر خداوند کریم ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی مٹاتا ہے، اور 2 فرشتوں کو اس کے ہمراہ اس کا ہم سفر بناتا ہے. اور خداوند کریم ان فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ شخص کے جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے نکلا ہے، یہ میرے حسین کا زائر ہے، اس کے دہن سے، اس کے منہ سے جو بھی الفاظ، جو بھی خیر و نیکی نکلے اسے تم تحریر میں لاؤ، اور اگر کوئی برائی ہے تو اسے تم تحریر میں نہ لاؤ، اسے تم نہیں لکھو. اس کے بعد یہ فرشتے جب امام حسین صاحب السلام کا یہ عزادار، یہ چاہنے والا قبر حسین کی زیارت کر لیتا ہے، جب امام حسین کی قبر سے زیارت کر کے اپنے وطن کی طرف واپس آتا ہے تو فرشتے باہر آ کر اسے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے خدا کے ولی، خداوند کریم نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا، اللہ نے تجھ پر جہنم کو حرام قرار دیا، اب نہ تو جہنم کو دیکھ سکے گا، نہ جہنم تجھے دیکھ سکے گی، اور نہ تجھے جہنم اپنا لقمہ بنا سکے گی. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جو شخص پیدل سفر کرتا ہے، خود امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ وہ تنہا سفر نہیں کرتا بلکہ فرشتے اس کے ساتھ ہم سفر ہو جاتے ہیں. اور جو شخص امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے اس شخص کے لیے رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے خیر کرتے ہیں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس زائر حسین کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس شخص کے لیے اپنے لال حسین کے ظاہر کے لیے دعا کرتی ہیں. آپ اور ہم غور کریں کہ جس کے حق میں خدا دعا کرے، محمد وآل محمد علیہ السلام دعا کریں، پھر اس شخص کو اللہ کس کمال پر پہنچائے گا، اسے کتنی بلندیاں عطا کرے گا، اس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ اور ہم دیکھیں کہ لوگ سال بھر اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ 40 امام حسین علیہ السلام پہ ہمیں جانا ہے. لوگ الحمدللہ کل قبلہ اسلم صاحب سے فون پہ بات ہو رہی تھی، اور 2-3 امام حسین علیہ السلام کے عزادار تھے. میں پریکٹیکل بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ اسلم صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں. 2 امام کے عزادار کے جن کا ابھی ٹکٹ بھی نہیں ہوا ہے، اور چونکہ کچھ آفیشلی پرابلم تھی جس کی وجہ سے انہیں ویزا ملنے میں تاخیر ہوئی، انہیں ٹکٹ ملنے میں تاخیر ہوئی. ہندوستان سے وہ شخص کربلا زیارت امام حسین پہ آ رہا ہے. لوگ ایک شہر سے اپنے ملک میں دوسرے شہر جاتے ہیں تو پہلے سے ہر چیز کی آمادگی کرتے ہیں، لیکن آپ نے ابھی موسوی بھائی ایک جملہ کہا کہ ظہور امام کی جھلک 40 امام حسین علیہ السلام کی ازدحام میں نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ظہور امام جب ہو جائے گا تو لوگ امان محسوس کریں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. جب ظہور حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہو جائے گا تو لوگوں کو کھانے کی فکر نہیں ہوگی، پانی کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ امام زمانہ کے ظہور کے وقت لوگ تلاش کریں گے لوگوں کو خیرات دینے کے لیے، پیسہ دینے کے لیے، لیکن کوئی لینے والا نہیں ہوگا. وہی انتظام 40 امام حسین میں ہے. وہ عزادار مجھ سے کل کہا تھا کہ مولانا میں آنا چاہتا ہوں، مجھے بس ٹکٹ مل جائے اور میں انشاءاللہ نجف کے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا، اور نجف سے میں کربلا امام حسین. یعنی نہ ہوٹل کی فکر ہے، نہ قیام کی فکر ہے، نہ طعام کی فکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس 40 حسین کا وارث زندہ ہے وہ ہمارے وقت کا امام ہے، اسی کے ذمے ہمارا قیام بھی ہے، اسی کے ذمے ہمارا طعام بھی ہے. تو یہ معجزہ ہے سفر زیارت امام حسین علیہ السلام کا. نجف کی زمین کے آسمان سے دعا کرتے ہیں یا اللہ
اس پروگرام میں جتنے لوگ شریک ہیں، جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی امام حسین کے عزادار ہے، جس حوالے سے بھی وہ پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، اور سب کو زندگی میں ایک بار ضرور امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ خدا ہمارے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل ورجہ۔ ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ مولانا سید فرمان رضوی صاحب، آپ کے آپ نے جب شرف عراق سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں مولانا سید محمد اسلم رضوی صاحب، آپ پونا ہندوستان بہار سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ کربلا اور نصر حاصل کی گفتگو مسلسل جو ہے وہ نقاشات آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر